हेलो जी, दिस इज़ बासित शहबाज एंड यू आर वाचिंग अनप्लग माइक। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई अहम सवाल का जायज़ा लेंगे कि ईरान और अमेरिका की दरमियान जो जारी कशीदगी महदूद जंगी सूरत हाल में अमेरिका को अब तक कितना नुकसान उठाना पड़ा। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम बैनुल अक़वामी मीडिया, दिफाई तज्ज़ियाकारों और आलमी तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट्स का जायज़ा लेंगे ताकि जज्बाती या प्रोपेगेंडे के बयानिए के बजाय हकीकी हक़ाइक़ को समझा जा सके। इसके अलावा नए आयतुल्ला जो ख़ामनई के बेटे हैं मुज्तबा ख़ामनई साहब, उनके आने से कितना फ़र्क पड़ेगा, उनको किस तरह सेलेक्ट किया गया और अमेरिका ईरान की जंग में कितना नुकसान ईरान और अमेरिका दोनों को अब तक उठाना पड़ा, या आलमी सतह के ऊपर इसके तनाजुर क्या हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने हक़ाइक़ पर मबनी रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुज्तबा ख़ामनई की सिलेक्शन की कि आखिर मुज्तबा ख़ामनई कौन है। 8 सितंबर 1969 को शुमाली मशरक़ी शहर मशहद में पैदा होने वाले मुज्तबा अली ख़ामनई के 6 बच्चों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने सानवी तालीम तेहरान के मजहबी अलवी स्कूल से हासिल की। ईरानी मीडिया के मुताबिक 17 साल की उम्र में मुज्तबा ने ईरान इराक़ जंग के कई बार मुख्तसर मुद्दत के लिए फ़ौज में खिदमात भी अंजाम दी हैं। इस 8 साला खूनरेज़ तनाज़े ने ईरानी हुकूमत को अमेरिका और मगरिब के बारे में मज़ीद मशकूक बना दिया, जो इराक़ के हामी थे। सन 1999 में मुज्तबा कुम, जो एक मुक़द्दस शहर और शिया अल-हयात का अहम मरकज़ समझा जाता है, वहाँ गए ताकि अपनी मजहबी तालीम जारी रख सकें। ये काबिल ज़िक्र है कि उन्होंने इस वक्त तक मजहबी लिबास नहीं पहना था और वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने 30 साल की उम्र में मदरसे में दाखिला क्यों लिया। मुज्तबा अब भी दरमियाने दर्जे के आलिम-ए-दीन समझे जाते हैं। हालिया दिनों में ईरान में ताकत के मराकज़ के करीबी जो मीडिया इदारे और हुकाम ने मुज्तबा ख़ामनई को आयतुल्ला कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। ऐसी खबरें भी पहले भी बाहर आ चुकी हैं। आयतुल्ला एक सीनियर मजहबी होता है, जिससे पहले आयतुल्ला अली ख़ामनई इसके ओहदे पर रहे हैं, रूहुल्लाह ख़ुमैनी साहब इसके ओहदे पर रहे हैं, जबकि कुछ मुबस्सिरीन के नज़दीक ये तब्दीली इनके मजहबी हैसियत को बुलंद करने और इन्हें मुल्क की आला क़यादत के लिए एक मोतबर उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की कोशिश मालूम होती है। मदरसा निज़ाम में आयतुल्ला का रुतबा रखना और आला दर्जे की तालीम देना किसी शख्स की इल्मी सतह और इल्म की अलामत समझा जाता है। इसे मुस्तक़बिल के रहनुमाओं के इंतखाब के लिए एक शर्त भी समझा गया है, जो कि पूरे ईरान में एक मुक़द्दस या एक अहम पहलू रखता है। लेकिन इसकी एक मिसाल पहले ही मौजूद है। अली ख़ामनई जब 1979 में ईरान के दूसरे रहबर आला मुंतखब हुए थे तो उन्हें वक्त से कबल आयतुल्ला बनाया गया था। मुज्तबा का नाम पहली बार सन 2005 के सदारती इंतखाबात के दौरान अवामी तवज्जो का मरकज़ बना। इन इंतखाबात के नतीजे में महमूद अहमद निजाद ईरान के सदर बने थे। ख़ामनई को लिखे गए एक खुले ख़त में इस्लाह पसंद उम्मीदवार मेहदी करोबी ने मुज्तबा पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पासदाराना इनकलाब और बसीज मलेशिया के अनासर के ज़रिए वोटिंग के अमल में मुदाखलत की और ये अनासर अहमदी निजात की जीत में मदद के लिए मजहबी ग्रोहों में पेशे तकसीम करते रहे और इस हवाले से पैसे भी तकसीम किए गए और एक अहम पेशवा के तौर पर निकल कर सामने आए। 4 साल बाद एक बार फिर मुज्तबा पर यही इल्ज़ाम लगाया गया। अहमदी निजात के दोबारा इंतखाब ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज को जन्म दिया, जिसे ग्रीन मूवमेंट कहा जाता है। इस वक्त नायब वज़ीर दाखिला मुस्तफ़ा ताजज़ादा ने इस नतीजे को इंतखाबी बगावत करार दिया। उन्हें 7 साल कैद की सज़ा दी गई और इस फैसले को मुस्तफ़ा ने मुज्तबा ख़ामनई की बराह रास्त ख्वाहिश करार दिया था। ये भी समझा जाता है कि मुज्तबा ख़ामनई जो हैं वो बड़ा सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं, वो यूरोप को लेके हो, अमेरिका को या दीगर चीज़ों के ऊपर। 2 इस्लाह पसंद उम्मीदवार मीर हसन सुमोवी और मेहदी करोबी को सन 2009 के इंतखाबात के बाद घर में नज़रबंद कर दिया गया था। ईरानी ज़राए ने बैनुल अक़वामी इदारे BBC न्यूज़ फ़ारसी को ये उस दौर में बताया था कि फरवरी 2012 में मुज्तबा उनसे मिले थे और उन्होंने मौसूबी से एहतजाज तर्क करने का मुतालबा किया था। बहुत से लोग तवक्को करते हैं कि अगर मुज्तबा अपने वालिद की सख्त गिर पॉलिसियों को जारी रखेंगे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक ऐसा शख्स जिसने अपने वालिद, वालदा और दीगर ब्यूरोक्रेसी और इसके अलावा उनकी बीवी को अमरीकी इसराइली हमलों में खो दिया हो, इसकी मगरबी दबाव के सामने झुकने समेत दीगर इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन इन्हें इस्लामी जमहूरिया की बका को यकीनी बनाने और आवाम को इस बात पर कायल करने
کا مشکل کام درپیش ہوگا کہ وہ ملک کو سیاسی معاشی تباہی سے نکالنے کے لیے صحیح شخص ہیں، کیونکہ ایران اور امریکہ کی جنگ اس وقت عروج پر ہے، جس پر خطے میں باقی ممالک کے اوپر بھی اثر پڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا جو ریکارڈ ہے وہ قیادت کے لحاظ سے زیادہ موضوع نہیں سمجھا جاتا بین الاقوامی میڈیا کے اندر، اور یہ تاثر ہے کہ جمہوریہ ایران ایک موروثی نظام میں تبدیل ہو رہا ہے۔ عوامی بے چینی کو مزید گہرا کر سکتا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا ان کے انتخاب کے بعد جو ہے ایرانی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے گئے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ کہا تھا کہ علی خامنائی کے کسی بھی جانشین کو ختم کرنا ان کا واضح ہدف ہوگا۔ اس حوالے سے اگر محرکات کی بات کی جائیں تو ایران کی مجلس خبرگان رہبری نے مجتبیٰ خامنائی کو اپنے والد آیت اللہ علی خامنائی کے بعد ملک کا نیا رہبر اعلیٰ یا سپریم لیڈر جو کہا جاتا ہے وہ منتخب کر لیا ہے۔ ایران کے نو منتخب رہبر اعلیٰ کے نام کے اعلان سے متعلق مجلس رہبری کا بیان سرکاری ٹی وی پر اینکر کی جانب سے پڑھ کر سنایا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا کہ شدید جنگی حالات اس عوامی ادارے کے خلاف دشمنوں کی براہ راست دھمکیوں اور اس کے باوجود کہ سیکریٹریٹ کے دفاتر پر بمباری کے نتیجے میں عملے اور سیکیورٹی ٹیم کو کئی اراکین شہید ہوئے ہیں، اسلامی نظام کی قیادت کے انتخاب اور تعارف کے عمل میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اسرائیل حملے میں ہلاک ہونے والے ایران کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنائی کے جانشین کے طور پر ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کا انتخاب ناقابل قبول ہے۔ یہ بڑی واضح طور پر اعلان امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے، جبکہ جو نقصان ایران نے امریکہ اور اسرائیل سمیت دیگر ممالک کا کیا ہے وہ بھی ریکارڈ پر ہے، جس کے بنا کے اوپر امریکی صدر یہ بات کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے روٹرز اور ایکسیوس کے دیے گئے انٹرویوز میں امریکی صدر نے زور دیا ہے کہ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب میں ٹرمپ جو ہے وہ بھی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ مضحکہ خیز ہے کہ اس طرح کل کو بلا واسطہ ایران کے علاوہ پاکستان یا دیگر ممالک کی بات کی جائے تو وہ امریکہ یہ کہے گا یا ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہیں گے کہ ہم آنے والے وقت میں ان ملکوں کے اندر بھی جو ہے وہ انتخاب کے اوپر اثر انداز ہوں گے اور خود اپنا وزیر اعظم یا صدر لائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ وینزویلا میں نئی قیادت کے انتخاب کے موقع پر ہوا۔ انٹرویو کے دوران ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ مجتبیٰ خامنائی اس عہدے کے لیے فرنٹ رنر یعنی سب سے آگے ہیں، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ وہ اس نتیجے مجتبیٰ بطور رہبر اعلیٰ کو ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا کہ تہران کے دشمنوں کو امید تھی کہ علی خامنائی کی ہلاکت کے بعد ملک تعطل کا شکار ہو جائے گا، یعنی افراتفری ہوگی، رجیم چینج کرنے میں آسانی ہوگی، لیکن مجلس خبرگان نے بالآخر مجتبیٰ خامنائی کو منتخب کرنے کا عمل مکمل کر لیا۔ اپنے والد کے برعکس مجتبیٰ زیادہ عوامی مقبولیت یا عوامی طور پر نظر نہیں آتے اور عوام میں نظر نہیں آتے۔ انہوں نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ نہیں سنبھالا، نہ ہی انہوں نے عوامی تقاریر یا انٹرویوز دیے، اور ان کی صرف محدود تعداد میں تصاویر اور ویڈیو بھی شائع کی گئیں۔ تاہم ان کے اثر و رسوخ کے بارے میں طویل عرصے سے افواہیں گردش کرتی رہی ہیں کہ ان کے والد تک رسائی کے لیے مجتبیٰ سے ہو کر ہی گزرنا پڑتا تھا، یعنی وہ اپنے والد کے بھی قریب سمجھے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ جو پاسداران انقلاب اور دیگر فورسز ہیں ان میں بھی ان کا اثر و رسوخ اچھا خاصا تھا۔ ایسوسیٹ ایڈیٹڈ پریس کے مطابق امریکی سفارتی کیبلز میں جو وکی لیکس نے سن 2002 کی دہائی کے آخر میں شائع کی، انہیں ابا کے پیچھے ایسی طاقت کے طور پر بیان کیا جس کے اور جیسے کہ حکومت میں وسیع پیمانے پر قابل اور طاقتور رہنما سمجھا جاتا ہے، وہ بیٹا جو کئی دہائیوں تک اپنے والد کے سائے میں کام کرتا نظر آیا لیکن خاموشی سے اب ان کی جگہ سنبھال چکا ہے، جس کا نام ہے مجتبیٰ خامنائی۔ مجتبیٰ خامنائی کا ایران کے طاقتور پاسداران انقلاب سے بھی قریبی تعلق سمجھا جاتا ہے۔ وہ ہائی اسکول کے فوری بعد اس فورس میں شامل ہو گئے تھے اور بعد میں سینئر علماء سے دینی تعلیم حاصل کی۔ ان کے انتخاب کے بعد پاسداران انقلاب کی جانب سے بیان میں مجتبیٰ خامنائی کے لیے احترام، عقیدت اور اطاعت کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ IGRC ان کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ 2 سال قبل علی خامنائی نے اس خیال کو مسترد کر دیا تھا کہ مجتبیٰ ان کے جانشین بن سکتے ہیں، کیونکہ اس سے موروثی طرز حکمرانی سے ناگزیر چاہتے تھے، جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ موروثیت کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے، جسے ایرانی انقلاب میں خطرہ پیدا ہو سکتا تھا یا اسے ختم کرنے کے عناصر بھی پیدا ہوتے۔ تاہم اب ان کے وفات کے بعد باقی رہ جانے والے مذہبی نظام اپنے وجود کے بحران سے دوچار تو ہے،
لیکن اس وقت اصل طاقت پاسداران انقلاب کے پاس ہے جو ریاستی اختیار کے تقریباً تمام اہم ذرائع پر کنٹرول رکھتی ہے۔ تاہم ان کی تقریر ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ مزاحمت بھی ہے اور مزاحمت جو ہے وہ جاری رہے گی، انہیں ناقابل قبول قرار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اور اسرائیل کے لیے بھی جس نے انہیں قتل کرنے کی دھمکی بھی جاری کی ہے۔ اب تقابلی جائزہ لیتے ہیں کہ اب تک کی انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق کتنا نقصان جو ہے وہ ایران نے امریکہ کا کیا ہے اور کیوں آیت اللہ خامنائی کو ایک بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر سب سے ضروری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنائی جو ہیں وہ پہلے ہی پاسداران انقلاب کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آپ تقابلی جائزہ لیں یا اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو مجتبیٰ خامنائی آیت اللہ خامنائی سے ذرا سخت گیر موقف رکھتے ہیں دیگر تمام پہلوؤں میں۔ وہ اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر ذرا سخت موقف رکھتے ہیں، حالانکہ خامنائی کی طرح علی خامنائی کی طرح مجتبیٰ خامنائی جو ان کے جانشین اب مقرر ہوئے وہ کبھی بھی عوامی سطح کے اوپر اتنے مقبول نہیں رہے، اور یہ بات جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پس پردہ بہت سی چیزیں کام کرتے رہے ہیں۔ سیکنڈلی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کو لگا تھا کہ یہ پاکستان ہے کہ جس پر جو ہے وہ رجیم چینج کر دی جائے گی ہمارے فیصلوں کے تھرو اور کوئی باہر نہیں نکلے گا، نہ کوئی نقصان جو ہے وہ عملی طور پر نظر آئے گا۔ لیکن ایرانی قوم کی فطرت جو ہے وہ یکسر مختلف ہے۔ ایرانی قوم مختلف طریقے سے کام کرتی ہے، مختلف طریقے سے سوچتی ہے، مذہبی پہلو عنصر اس میں بہت تگڑا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ گلف کنٹریز کا مثال لیں تو صرف ایک ایران ہے جس نے بادشاہت کا خاتمہ کر کے، خلافت کا خاتمہ کر کے وہاں پر ریولوشن لے کے آیا۔ تو ان کے نزدیک دو جو مراجع ہیں ان کے، جن میں آیت اللہ خامنائی ہیں اور سستینی صاحب ہیں عراق کے اندر، ان کا بہت بڑا مقام ہے اور یہ جنگ نہ رکنے کے قریب ہے، جبکہ امریکہ بیشتر بار یہ پیشکش کر چکا ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی قیادت جو مجتبیٰ خامنائی کے انڈر کام کرے گی اس سے امریکہ کیسے بات کرتا ہے، اور وہ قابل قبول جو کہ پہلے تو نہیں ہے، کیا بعد میں ہوتی ہے، ٹیبل ٹاک کی طرف چیزیں آتی ہیں یا نہیں۔ نقصان کی طرف بڑھیں تو سب سے پہلے اگر ہم انسانی جانی نقصان کی بات کریں تو مختلف بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کو محدود مگر قابل ذکر جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے روٹرز اور الجزیرہ کے مطابق مارچ 2026 تک کم از کم 6 امریکی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ہلاکتیں زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ ان حملوں میں خاص طور پر خلیجی خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے خلیجی ملک کویت میں پیش آنے والا ایک واقعہ خاصی توجہ کا مرکز بنا۔ مختلف دفاعی رپورٹس اور عالمی میڈیا کے مطابق کویت میں امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے میزائل حملے میں ابتدائی طور پر 3 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ بعد میں زخمی ہونے والے کچھ فوجیوں کی حالت نازک ہوئی، بعض ہلاکتوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اس واقعے کو مشرق وسطیٰ میں ایران کی جانب سے امریکی فوجی پر کیے گئے بڑے حملوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ غالباً یہ وہی حملہ ہے جس میں ریڈار سسٹم امریکہ کا جو اربوں ڈالرز کا لگا تھا، ایران اس کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوا اور تقریباً غالباً 2 میزائل اس پہ جا کے لگے اور وہ پورا سسٹم زیر ہو گیا۔ اگر ہم فوجی ساز و سامان کے نقصان کا جائزہ لیں تو یہاں بھی امریکہ کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق جنگ کے ابتدائی دنوں میں امریکی فضائیہ کے چند جدید لڑاکا طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ عسکری رپورٹس کے مطابق لڑاکا طیارہ F-15E کم از کم 3 طیارے ایک واقعے میں ایسے تباہ ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کو عسکری اصطلاح میں فرینڈلی فائر کہا جاتا ہے، جس میں دفاعی نظام کی غلطی سے اپنے ہی طیاروں کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل مختلف عسکری تجزیاتی رپورٹس اور اوپن سورس دفاعی ڈیٹا بیس میں سامنے آئی ہے۔ اس طرح ایران نے خلیجی خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق بحرین میں موجود امریکی 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کے قریب ہی حملے ہوئے، جن میں امریکی بحری تنصیبات کو کچھ نقصان پہنچا ہے۔ اگرچہ اس حملے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن دفاعی ماہرین کے مطابق اس واقعے نے خلیجی خطے میں امریکی فوجی موجودگی کے حوالے سے نئے سوالات ضرور پیدا کیے ہیں۔ اگر ہم معاشی اور جنگی اخراجات کی بات کریں تو نقصان شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ واشنگٹن میں قائم دفاعی تجزیاتی ادارہ CSIS یعنی سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق ایران کے ساتھ جنگی کشیدگی کے پہلے 100 گھنٹوں میں ہی امریکہ کو تقریباً $4 ارب کے قریب فوجی اخراجات برداشت کرنے پڑے۔
اس میں میزائل دفاعی نظام کی تعیناتی، جنگی طیاروں کی پروازیں، بحری بیڑوں کی نقل و حرکت اور فوجی لاجسٹکس شامل ہیں۔ امریکی فوج کی جنگی حکمت عملی کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ عسکری تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ اس جنگ کو زیادہ دیر فضائی طاقت اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے لڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ براہ راست زمینی جنگ میں داخل ہونے کے بجائے دور سے میزائل، ڈرون اور لڑاکا طیاروں کے ذریعے حملے کر رہا ہے۔ اسی حکمت عملی کی وجہ سے امریکی فوج کو جانی نقصان نسبتاً کم ہوا ہے۔ اس سے قبل اگر بات کی جائے تو اس کے مقابلے میں ایران کو اپنے ملک کے اندر براہ راست حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مختلف عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے اندر فوجی اڈوں، میزائل تنصیبات اور دیگر دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ان کے حملوں میں نتیجے جو سامنے آئے، ایران میں فوجی اور شہری ہلاکتوں کی تعداد امریکہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے اور دیگر ادارے جن میں روٹرز میڈیا، ان تمام اداروں کے مطابق جنگ کے ابتدائی مرحلے میں سینکڑوں میزائل اور ہزاروں ڈرون فائر کیے گئے۔ ایران نے خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ایران کے اندر مختلف دفاعی اہداف پر حملے کیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جدید جنگ صرف میدانی جنگ تک محدود نہیں، بلکہ اس کے اثرات عالمی معیشت، توانائی کی منڈیوں اور عالمی سیاست پر بھی پڑنے والے ہیں۔ خلیج میں کشیدگی بڑھنے کے بعد عالمی تیل کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے، جو کہ آنے والے ہفتوں میں پاکستان میں بھی بڑھ جائے گا۔ پیٹرول مہنگا ہوگا، ڈیزل مہنگا ہوگا، مٹی کے تیل کی قیمت میں تاریخی اضافہ ہوگا اور معیشت ڈگمگاتی ہوئی نظر آئے گی۔ مختلف اقتصادی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ کشیدگی طویل عرصے تک جاری رہتی ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ایران اب سٹیپ ڈاؤن کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق امریکہ کے لیے اصل چیلنج جانی نقصان نہیں، بلکہ خطے میں ایئر فوجی موجودگی اور اتحادیوں کے دفاع کو برقرار رکھنا ہے۔ ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال نے خلیجی خطے میں موجود امریکی اڈوں کو ایک نئے قسم کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے، جس میں امریکہ تقریباً 50 سے 60% تک فیل ہو چکا ہے دفاعی نظام میں۔ اگر مجموعی تصویر کو دیکھا جائے تو اب تک دستیاب حقائق کے مطابق امریکہ کو جانی نقصان اور فوجی ساز و سامان کے حوالے سے کم و بیش 70 سے 80% نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، جبکہ پاکستانی میڈیا اس کے اوپر بلیک آؤٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ مالی اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں امریکہ کے، تاہم دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو اس کے اثرات کہیں زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عالمی طاقتیں اس بحران کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مکمل طور پر جو سپلائی چین ہے وہ ابنائے ہرمز ہو، تمام چیزوں کے اوپر متاثر ہیں۔ مکمل طور پر ٹورزم کی بات کی جائے وہ متاثر ہیں۔ اقوام متحدہ اور مختلف سفارتی چینلز کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں تاکہ تنازع کسی بڑے علاقائی جنگ میں تبدیل نہ ہو سکے۔ آخر میں یہ بات کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی صرف دو ممالک کا معاملہ نہیں، یہ نظریات کی جنگ بن چکی ہے، جس میں ایران، امریکہ اور اسرائیل پوری طور پر کود چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گلف کنٹریز، مشرق وسطیٰ مکمل طور پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بیک اینڈ پہ اگر بات کی جائے تو چند مبصرین اور ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ روس اور چائنا براہ راست طور پر تو اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن بیک اینڈ پر ایران کو ایک بڑی سپورٹ ان دونوں ممالک کی طرف سے بھی شامل ہے۔ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیا پہلو بنیں گے، اور اس حوالے سے مزید تحقیقاتی رپورٹس آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔